मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर आप सबको वेलकम कहते हैं हमारी संडे इवनिंग की इबादत के अंदर। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे जो लाइव या रिकॉर्डेड मैसेज सुनने को है या मीटिंग को सुनने को है। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के हजूर आते हैं। हालेलुया, जो कल आज और अब तक यकसा है। हालेलुया, वो उस खुदावंद के पास आते हैं जिसने हमारे लिए कलवरी का रास्ता चुना। हालेलुया, वो इंसानी रूप में आया हमारे लिए, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए इस ज़मीन पर आ गया। हालेलुया, उस खुदावंद यीशु की वो शुक्रगुजारी करते हैं, उसको मांगते हैं, उसकी प्रेजेंस के अंदर आते हैं। हालेलुया, वो अपने आप को साफ करते हैं उसके पाक लहू के साथ। हालेलुया जीसस, ओ तेरा शुक्र करता हूँ मेरे यीशु। आज तो हमारी मदद कर खुदावंद, तो आज मेरी मदद कर खुदावंद, मुझे रहनुमाई चाहिए थी। Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Oh, we completely rely on you. खुदा मैं सारी टेक्नोलॉजी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, इन सारी चीज़ों को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा। हालेलुया, ताकि किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना आए मेरे यीशु। ओ ताकि तेरे लोग आज की इस इबादत के अंदर तुझसे कनेक्ट हो सकें खुदा। हालेलुया, सारी डिस्ट्रैक्शंस को बाइंड करते हैं मेरे यीशु। हालेलुया जीसस, ओ ताकि तेरे लोग खुदा तेरे हजूर आ सकें खुदा। ओ इब्लीसी तस्वीर को भांजते हैं खुदा जो तेरे लोगों के खिलाफ आती हैं। ओ हालेलुया, इस प्लेटफॉर्म के लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु। तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि ये तेरी बेस्ट चॉइस है खुदा। ओ हालेलुया, ओ ये लोग तेरे लिए बहुत कुछ मीन करते हैं खुदा। हालेलुया, ओ हालेलुया, तूने हमें कीमत से खरीदा खुदा, तूने हमें कीमत से खरीदा है खुदा। ओ इसलिए हम तेरे ओ खुदा हमारी ज़िंदगियाँ तुझे बिलोंग करती हैं मेरे यीशु। हालेलुया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा। ओ हालेलुया जीसस, इनका वक्त कीमती जानते हुए खुदा। ओ हालेलुया जीसस, मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर खुदा। ओ मुझे तेरी ज़रूरत है मेरे यीशु, मुझे तेरी ज़रूरत है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। आए मेरे जीसस, कुछ देर अपने मुंह को खोलते हैं। हालेलुया, ओ अपनी आंखों को बंद रखते हुए हैं। हालेलुया, ओ खुदावंद के हजूर आते हैं, उसकी ओ हजूरी के हजाते हैं। हालेलुया, उसकी हजूरी को महसूस करते हैं। ओ हालेलुया जीसस, हमारा खुदावंद लामहदूद खुदा है। हालेलुया, ओ वो कहीं भी जगह भी आके मौजूद हो सकता है। हालेलुया, जब भी 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं ओ उस जगह मौजूद होता है। हालेलुया, उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया, हर चीज़ के लिए जो वो करने को है, जिसने की है। हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ जवानों का खुदा है। ओ हालेलुया जीसस, ओ वो बूढ़े का खुदा है। हालेलुया, वो जनरेशन टू जनरेशन हर एक नस्ल का खुदा है। वो आने वाले बच्चों का, वो जो छोटे हैं अभी उनका भी वही खुदा है। हालेलुया, वो सबसे बात करता है। उसने बाइबल में ओ हालेलुया हर एक एज ग्रुप को टच किया। हालेलुया, उसने अब्राहम से उसके बुढ़ापे में बात की, उसने सैमुएल से उसने बचपन में बात की। हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस, दाऊद के लड़कपन से उसने रिश्ता बना दिया। हालेलुया, ओ तो ये ना समझें कि आप बहुत ही यंग हैं या बहुत ही एज के हैं कि खुदा आपसे बात नहीं कर सकता। खुदा यहाँ पे आज किसी से भी बात कर सकता है और हर एक से बात करना चाहता है। खुदा आज किसी से भी बात कर सकता है, वो हर एक से बात करना चाहता है जो उसकी आवाज़ सुनना चाहे। ओ हालेलुया, ओ मेरे यीशु। हालेलुया, ओ तेरी रूह को फ्री कोर्स देता हूँ खुदा। मैं अपने हाथों को तेरे आगे डेडिकेट करता हूँ, मैं अपनी आवाज़ को तुझे डेडिकेट करता हूँ मेरे यीशु। ओ मेरे यीशु, तू जो आसमान पर है खुदा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ हालेलुया जीसस, तेरी बादशाह इस जगह आ जाए खुदा। हालेलुया, ओ तेरा तख्त इस जगह लग जाए खुदा। हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया, ब्लेसिंग चाहता हूँ फाइनेंशियल नीड्स के लिए। ओ अगर तेरे खुदा वो आज के इस सुनने वालों में से खुदा किसी की फाइनेंशियल नीड है खुदा, तो उस फाइनेंशियल नीड को पूरा कर खुदा। ओ हालेलुया जीसस, ओ तूने ये अर्थ बनाया खुदा, तूने ये सारा कुछ बनाया, तुझे ओ हर एक चीज़ का पता है मेरे यीशु। हालेलुया, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं मेरे खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, राधा रोदो रोयोशी। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस,
ओ हालेलुया, हम मुआफ़ करते हैं, वो अपने ग्रजेस को हटाते हैं मेरे यीशु। ओ हालेलुया, क्योंकि तूने हमारे गुनाह को माफ़ किया खुदा। ओ सारा जलाल तेरा है मेरे यीशु, सारा जलाल तेरा है मेरे यीशु। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र। हालेलुया 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 जीसस। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे जो हमारे साथ ज्वाइन है आज। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। मेरे यीशु तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे शुक्र। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हम सब अगर ये इस दुआ ये कोर्स को मिलके गा सकें। हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया जीसस। जब भी हम उसके हुजूरी में आते हैं, एक्सपेक्टेंसी के साथ आते हैं, एक ख्वाहिश के साथ आते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा यीशु महान है, हमारा यीशु सब सिर्फ वाहिद खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा है ही नहीं इस दुनिया में। ओ उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। मैं तेरे शुक्र करता हूँ मेरे यीशु, मैं तेरे शुक्र करता हूँ। हालेलुया जीसस, तेरे शुक्र करते हैं। हालेलुया।
Jesus, تیرا شکر کرتے ہیں میرے یسوع. Hallelujah Jesus, hallelujah. او تیری حضوری میں آتے ہیں. او hallelujah Jesus, تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں. Hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah. خدا ان کی پرستش میں آگے بڑھیں گے, اس سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. Hallelujah Jesus, میں تیرے حضور آتا ہوں. خدا مجھے لیڈ کر, مجھے گائیڈ کر. اور ساری ریزسٹنس کو میں بھانتا ہوں. خدا میں چاہتا ہوں آج تیرا فلو اس جگہ جاری ہو. خدا ہاللیلویہ, تاکہ تیرے لوگ برکت پا سکیں. خدا ہاللیلویہ. او میرے یسوع, میں تیرے پاس آتا ہوں. خدا ہاللیلویہ. میں اپنے آپ کو نیچا کرتا ہوں تاکہ تو اونچا ہو. خدا میں گھٹوں تو بڑھے. ہاللیلویہ جیسس, ہاللیلویہ. تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. Thank you.
तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया जीसस, हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र, हालेलुया रब Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rakabara, Shilemanda, Singaratori, Dalara, Sora, Radha. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Rakarabara darabala baba buduruko. Ya la 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 la. Ira da 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 da. Thank you, Jesus. तेरे शुक्र, हालेलुया जीसस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु, हालेलुया, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया. हालेलुया. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं. मेरे बाप आसमानी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे इन खूबसूरत लम्हों के लिए जो तूने हमें दिए. तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे लोगों के लिए, तेरे बंदे बंदियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, जो आज हमारे साथ हैं इस वक्त, और हम सब तेरी मेज़ पर आए हैं ताकि खुदावंद
اس زندگی کی روٹی کو حاصل کریں، اس حیات کے چشمے کے پاس آ کے پئیں جو سدا بہتا ہے۔ خدا تیرا شکر ہو، تو اپنی بڑی قدرت کو آج جاری کر، اپنے مسا کو، اپنی برکت کو جاری کر، تیرا روح ہمیں لیڈ کرے۔ ہاللویہ۔ آئیے ہم سب دعا کریں جو میرے ساتھ ہیں میرے عزیزو۔ خدا ان کی روح کو موقع دیتے ہیں، کیونکہ سکھانے والا خدا کا روح ہے۔ کوئی آدمی، کوئی انسان اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ سکھا پائے۔ یہ ایک بیج ہے جو اچھی زمینوں میں بویا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج ضرور ہے کہ ہم اس بیج کو قبول کریں اور اس فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں۔ ہاللویہ۔ خدا بڑی برکت دے یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے لاسٹ ویک سے بک آف ریولیشن کو پڑھنا شروع کیا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کو خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتا اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سلامتی مسیح یسوع کی آپ پر، آپ کے گھرانوں پر ہمیشہ رہے۔ میرے ساتھ کتاب مقدس میں بک آف ریولیشن میں آئیے، جو نئے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب ہم کو بہت سا علم دینے کے لیے خداوند نے لکھوائی۔ یاد رکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کو دانش مند بناتی ہیں، اور ہم وقت کے ساتھ ایک نئے مقام کی طرف، روحانی مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور روحانی زندگی ایک بڑھوتری کا نام ہے، یہ کسی پریکٹس کا نام نہیں کہ ہم ایک پریکٹس میں آ جائیں اور اس پریکٹس کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں اور اس پریکٹس کو کرتے کرتے دنیا سے گزر جائیں، بلکہ یہ ہمارے روحانی قد کاٹ کو بڑا کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی، خدا کی حضوری کی، روح القدس کی، اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک آیت پڑھ کے پھر میں واپس پیچھے جاؤں گا۔ ریولیشن چیپٹر 1 ورس 19 میں لکھا ہے، پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے۔ یہ ایک پیغام ہے جو خدا یسوع مسیح کی طرف سے یوحنا عارف کو، یا یوحنا جو ریولیشن کی کتاب کا کاتب ہے، لکھنے والا ہے، اس کو کہیں گئی کہ جو باتیں تو نے دیکھی ہیں اور جو باتیں ہیں اور جس کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لیں۔ تو میرے عزیزو، یہ 3 ایریاز کو کتاب کور کرتی ہے۔ جو باتیں دیکھی ہیں اس نے، جو ہیں اور جو آنے والی ہیں۔ 3 ایریاز کے اندر اس بک کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ جو چیپٹر 1 ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو اس نے دیکھی ہیں، اور چیپٹر 2 اور 3 وہ باتیں ہیں جو ہیں، کیونکہ وہ 7 چرچز کی بات ہے، اس وقت 7 چرچز موجود تھے۔ اور چیپٹر 4 سے ٹل دا لاسٹ چیپٹر، یہ وہ باتیں ہیں جو آنے والی ہیں، ہونے والی ہیں۔ تو ان تینوں حصوں کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن جو چیپٹر 1 ہے، وہ بہت ہی فاؤنڈیشنل ہے اپنی امپورٹنس کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت سا علم خدا کی ذات کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں ملتا ہے۔ اور کچھ باتیں ہم نے لاسٹ ویک غور کیا، پہلی 6-7 آیتوں پر ہم نے غور کیا، اور ان آیتوں کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے جانی کہ کس طرح خدا نے ہم کو ایک مقام بخشا ہے۔ اور بنیادی طور پر ہم نے اسی پہ کنکلوڈ کر لیا تھا کہ خدا نے ہم کو ایک مقام دیا ہے، ہماری نجات کا ایک بڑا مقصد ہے، ہمارا جو فیوچر ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم بادشاہی کرنے کے لیے اور کہانت کے کام کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اور خدا نے ہم کو یہ مقام دیا ہے، اور ہم کو یہ بات جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آنے والے وقت کے اندر کنگز اینڈ پریسٹ ہو کے خدا کا کام کرنے والے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بہت کچھ اور بھی ہوگا جن کو ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے، یا ہم ان کے بارے میں فلی طور پر نالج نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے خداوند آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس بات کو ہم پر یہاں کریں۔ لیکن اس کے بعد ہم آتے ہیں ورس 7 پر، ریولیشن چیپٹر 1 ورس 7 پر لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی دیکھیں گے،
اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. اب ہم ذرا زکریا کی کتاب میں آتے ہیں. Praise the Lord, hallelujah. Give me a minute, right? زکریا 12 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے. زکریا کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا. یہ ایک پیشن گوئی ہے. اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے, اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسے کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے, اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے. تو اس آیت کو یہاں پر پڑھنے کا مقصد اور اس آیت کو وہاں پر جاننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں آپس کے اندر کنیکٹڈ ورسز ہیں. یعنی کہ جو بات وہاں پر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتی ہے وہ بات زکریا کے 12ویں باب کے اندر بھی آلریڈی لکھی ہوئی ہے, اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہی چیز ایگزیکٹلی اسی سے ملتی جلتی پیشن گوئی وہاں پر بھی ہے, لیکن وہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں ہے کہ کس طرح آنے والے وقت میں خدا کام کرنے والا ہے. تو میرے عزیزو, جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھتی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ اعمال کی کتاب کا 1 باب کھولیں ذرا, بک آف ایکٹس چیپٹر 1. Praise the Lord. 8ویں آیت پڑھ لیتا ہوں. لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودی اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا, اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا, جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. جیسے وہ آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا گیا, ان 2 فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ایسے تم ان کو آتے ہوئے بھی دیکھو گے. لیکن یہاں پر جو یہ والی آیت ہے, لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اس کا مطلب ہے یہ بات ریپچر کی نہیں ہو رہی, یعنی کہ خدا یسوع مسیح کے ظہور کی نہیں ہو رہی, نہ یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کی ہو رہی ہے, بلکہ یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب خداوند بادشاہی کے لیے آئے گا ہر مجدون کی وادی میں, جب جنگ ہوگی اسرائیل کے خلاف, اور اس وقت اس کے بعد برہ جو ہے وہ قوموں سے لڑنے کے لیے اور اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے آئے گا, اور اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہت ہوگی. یہ اس طرف کا اشارہ ہے, نہ کہ ریپچر کی طرف. لیکن میرے عزیزو, یہاں پر ہم اس ریولیشن کے اندر جب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور 8ویں آیت کہتی ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے, یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں. یہ خداوند خدا نے اپنا انٹروڈکشن بتایا, یعنی کہ کریٹر گاڈ نے, باپ نے, خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے, یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں, فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ہوں. میں اس آیت کو ذرا انگلش میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی اور اپنی ترقی کے لیے. Praise the Lord, hallelujah. I'm Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty.
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند خدا ہے اس نے اپنے بارے میں بتایا، اور اس چیپٹر کے اندر کئی ورسز کے اندر ہے. آپ 11 میں پڑھیں گے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے 4 ورس میں پڑھا، 5 میں پڑھا کہ خداوند نے بار بار اپنا ریویلیشن اس چیپٹر کے اندر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح ہم خدا کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں. میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے. یہ ایک جزیرہ تھا جہاں پر ہم جانتے ہیں یوحنا عارف کو پھینک دیا گیا سزا کے طور پر، اور یہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جہاں پر جو افسس سے کوئی 60 میل کے دوری پر تھا، اور وہاں پر اس یوحنا کو پھینکا گیا تاکہ اس سزا کے طور پر اس کو آئسولیشن میں رکھا جائے تاکہ یہ گواہی نہ دے سکے، پریچ نہ کر سکے، اور یہ لوگوں سے دور کر دیا گیا سزا کے طور پر. لیکن میرے عزیز و خدا کا مقصد تھا اس دکھ کے اندر سے گزارنے میں، تنہائی کے اندر سے گزارنے میں، خدا کا مقصد تھا کہ خدا اس بندے کو استعمال کرے. بہت دفعہ خدا لوگوں کو جب تنہائی کے اندر لے کے جاتا ہے، دوری میں لے کے جاتا ہے، خدا ان سے بات کرتا ہے. ماضی میں بھی بہت، جب موسیٰ آپ جانتے مصر سے بھاگا اور وہ اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو وہ بیابان کے اندر تھا جب خدا نے اس سے بات کی. یسوع مسیح خود جب بپتسمہ لے کر گئے تو وہ بیابان کے اندر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر وہاں پر ان کی ٹیمپٹیشن ہوئی اور وہ منسٹری کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے کام کو کرنا شروع کیا. اسی طرح جب الائجہ نے خدا کی ہلکی آواز سنی، وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا ہوا تھا اور دور تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو سزا کے طور پر یا کسی بھی طرح آئسولیشن میں چلے جانا یا بیابان میں چلے جانا، اس کا مطلب لوگوں سے دوری ہے. کوئی آپ کو لوگوں سے دور کر سکتا ہے، خدا سے نہیں دور کر سکتا. این پاسبل ہے خدا کے لوگوں سے دور ہونا خدا کی قربت بن جائے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ جب انسانوں سے دور کیے گئے، خدا نے اپنی قربت ان کو دی اور ان سے اپنی بات کی. اسی طرح یوحنا عارف کے ساتھ بھی ہوا کہ جب اس کو سزا کے طور پر تنہائی میں ڈال دیا گیا، خدا نے اس پر نگاہ کی اور آنے والی باتوں کو اس پر ظاہر کیا. اور لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھا. اب یہاں پر جو لکھا نا خداوند کے دن روح میں آ گیا، اس کے مکاشفاتی طور پر کئی میننگ لیے جا سکتے ہیں. خداوند کے دن کو ہم لارڈز ڈے کو، اتوار کے دن جب یسوع مسیح جی اٹھے، اس کو بھی ہم ایک خداوند کے دن کے طور پر مانتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے. اور کوئی بھی دن جس میں خدا آپ کے ساتھ بات کرے یا خدا آپ کے وقت پر کنٹرول کرے اور خدا آپ کو لیڈ کرنا شروع کرے، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں. اس کے کوئی اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. خیر میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسی بک ہے، میں اس کو بائنڈنگ معنی نہیں بتا سکتا کہ یہی اس کا معنی، ممکن اس کے کچھ اور بھی مطلب ہوں، لیکن ہمارا مقصد یہ کہ اس میسج تک پہنچیں جو خدا اس بک میں ہمیں دینے والا ہے یا دے رہا ہے. اور جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کہ کرساتوں کلیسیاؤں کو بھیج دے، یعنی افسس، اسمرنا، پرگمن اور تھواتیر اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں. اب خدا نے اس آدمی کو ایک ذمہ داری دی کہ تو جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے اس کو لکھ اور اس کو 7 کلیسیاؤں کو بھیج دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا دنیا کے اندر کرنے والا ہے، جو کچھ دکھا رہا ہے، جو کچھ اور دکھائے گا اس کتاب میں، کیا وہ کلیسیاؤں کی امانت ہے؟ کیا وہ کلیسیاؤں کے کام آئے گا؟ یس آف کورس. کیوں؟ کیونکہ جب تک کوئی شخص کلیسیا کے اندر یعنی مسیح کے بدن کے اندر شامل نہیں ہوتا، اس کا اس ابدی میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی لیے ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کی گواہی اور منادی کرتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے. کوئی بھی شخص جو اس کتاب مقدس سے یا آسمان کی بادشاہی سے بہرور ہونا چاہتا ہے، اس کا علم رکھنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو پہلے کلیسیا میں شامل ہونا پڑے گا. اور یہ 7 کلیسیاؤں کا یہی مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ والی صرف 7 کلیسیاؤں کے لیے پیغام ہے. اب یہ کتاب مقدس کا حصہ ہے اور یہ ہر ایک ایگزسٹنگ چرچ کے لیے آج کے دن تک خدا کا پیغام ہے. ان 7 کلیسیاؤں کے تھرو
ویسے بھی یاد رکھیں مکاشفہ کے اندر 7 ایک کمپلیٹنس کا نمبر ہے، پرفیکشن کا نمبر ہے. جب ہم 7 کلیسیاں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ چرچ کو مکمل طور پر خدا نے اپنے کنٹرول میں لے کر اس کو ایک پیغام دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک چرچ جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ خدا کے مکاشفہ کو جانے، خدا کے پیغام کو جانے، اس پر غور کرے، اس کو پڑھے، اس کو سنے اور اس پر عمل کرے. جب بھی آپ کسی کو پیغام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پیغام عمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اور یہ خاص طور پر جب ان 7 کلیسیاؤں کو بھیجا گیا تو آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا گیا. جہاں پر یہ فرشتہ لکھا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اینجل، بلکہ اس کا مطلب ہے 7 فرشتوں کا مطلب ہے 7 جو پیغمبر ہیں، جو پیغام دینے والے ہیں، اس کلیسیا کے ہیڈ ہیں 7. یہ ان کو کتاب جو ہے وہ ایڈریس کر رہی ہے، ان کلیسیوں کے ہیڈز کو، اور ہیڈز کے تھرو یہ میسج ان کلیسیوں تک پہنچتا ہے. اور لکھا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا. اب جو یہاں جو 11ویں آیت ہے، جب میں اس کو ینگ لٹرل ٹرانسلیشن میں دیکھ رہا تھا یا کنگ جیمز ورژن میں یا کنگ جیمز اسٹرانگز میں دیکھ رہا تھا، میں ایمپلیفائڈ کلاسکس میں دیکھ رہا تھا، تو یہاں پر اس آیت کو یہاں سے نہیں شروع کیا گیا بلکہ اس کو فرق ورڈز کے ساتھ لکھا گیا ہے. اس کو لکھا گیا ہے آئی ایم الفا اینڈ اومیگا. ایگزیکٹلی وہی جو یسوع مسیح کے لیے پیچھے ورڈ یوز ہوئے اور جو خداوند خدا نے کہا کہ الفا اور اومیگا، میں الفا اور اومیگا ہوں. اب جب ہم کہتے ہیں الفا اور اومیگا یا اول اور آخر، تو آپ کو بائبل میں 2-3 اول اور آخر نہیں ملیں گے. اگر ہم دیکھیں عیسائی نبی کے صحیفہ میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے. میرے ساتھ ذرا نکالیے عیسائی چیپٹر 41 ورس 4. عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 41 چیپٹر. پریز دی لارڈ. لکھا ہے یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، یہ جہوہ گاڈ کی بات ہو رہی ہے. میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، میں ہی ہوں. پھر اس کے بعد اگر ہم چند پیجز آگے آ جائیں اور اس کے 44ویں باب میں آ جائیں اور اس کی 6th ورس میں آئیں تو لکھا ہے خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے. خداوند اسرائیل کا بادشاہ، اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کائنات کے اندر کتنے اول اور آخر ہیں. کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا اول اور آخر کوئی اور ہے اور کیا نیو ٹیسٹمنٹ کا کوئی اول اور آخر اور ہے؟ یہاں پر یہ باب ہم کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اول اور آخر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے، یہی نہیں لکھا بلکہ آگے اگر 48 میں جائیں گے وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں سر اس کو دیکھتے ہیں ذرا 48:12 کو. عیسائی 48:12 لکھا Hearken unto me, O Jacob and Israel. اے یعقوب میری سن، اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں اول اور میں ہی آخر ہوں. یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دانے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا. میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر جب ہم کہتے ہیں اول اور آخر تو ہمیں اب ذرا اگر ہم اس کو تھوڑا سا نیچے آ جائیں اور میں جلدی سے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. 12ویں ایسے میں اب لگاتار پڑھوں گا. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ، جس نے کہا تھا میں الفا اور اومیگا ہوں، اس کو وہ مڑا دیکھنے کے لیے کہ یہ الفا اور اومیگا کون ہے. تو لکھا ہے ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا اور اس کی آواز زور کے پانی کے سے تھی
اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تلوار تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول و آخر ہوں. یہ ایک اول و آخر ہے، لیکن یہ اپنی اگلی خوبی کا بتانے لگا ہے. میں اول و آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی. خدا تو نہیں کبھی مرا. یسوع مسیح جب بدن میں ظاہر ہوا وہ مرا اور وہ جی اٹھا اور اسے کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں زندہ ہوں اور اب میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. لیکن ایک بات اور بھی ہے، میں اول و آخر ہوں. اب ہم یہ جو اول و آخر ہے اس کو سٹڈی کریں گے، کیونکہ ہمارا تعلق اس اول و آخر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہے. کیونکہ پرانے عہد کے اندر خدا نے فرمایا کہ میں تیرا فدیہ دینے والا ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی ابتدا ہوں، میں ہی انتہا ہوں. اب یہاں پر خدا نے اپنا بھید جب یوحنا عارف کو بخشا تو اس کو یہ باتیں ایکسپلین کی. کیوں؟ کیونکہ 8ویں آیت خدا اس سے بات کر رہا ہے. خداوند خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. خداوند خدا جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے. ہم یہوہ گاڈ کی بات کر رہے ہیں، باپ کی بات کر رہے ہیں. یہ باپ کی بات ہو رہی ہے. 8 ورس جو ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں فرسٹ اینڈ دا لاسٹ. پھر 11ویں آیت کہتی ہے میں الفا اور اومیگا ہوں، اور وہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ باتیں جو تو نے دیکھی ہیں ہمیں اس کو کنکلوڈ نہیں کرنا. میں کنکلوڈ نہیں کرنے لگا، میں ان ورسز کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بک جو ہے اور ٹپیکل چیپٹر 1 جو ہے یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے. کیونکہ ورس 1 کہتی ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. یعنی یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ بھی ہے جو خدا کی طرف سے ہوا، اور یہ ان باتوں کا مکاشفہ بھی ہے جو ہونے والی ہے. تو یہ 2 چیزوں کو بک ریویل کر رہی ہے، اور یہ ٹپیکلی یہ چیپٹر ہم کو ریویل کر رہا ہے، اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم ان باتوں کو جان سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چراغ دانوں میں نظر آیا اس کا حلیہ کیا ہے؟ کلام کہتا ہے اس کا حلیہ ہے جو 13ویں آیت ہے. 14ویں آیت میں لکھا، 13ویں سے پڑھ لیتا ہوں. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کا سونے کے 7 چراغ دان دیکھے. آگے چل کر ہم پڑھیں گے 7 چراغ دان کیا ہیں. اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا، آدم زاد سا ایک جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کے سے تھی، اور اس کے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں 2 دھاری تلوار تھی. اب یہ جو جتنی خوبیاں لکھی گئی ہیں بیسیکلی یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ جلالی کیفیت ہے جو یوحنا نے ڈسکرائب کی ہے. اس کو ہم ایز اٹ از نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر ہم اس کو ایز اٹ از لے لیتے تو ہم اس کی شبیہ بنا نہیں سکتے. آپ کیسے آواز کے پانی کو لیں گے؟ آپ کس طرح اس کا سٹرکچر بنائیں گے؟ آپ کیسے اس کو پریزنٹ کریں گے؟ اس کا مطلب ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا جلال ہے، اور یہ اس کی جلالی صورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انالوجی ہے جس کے تھرو ہمیں یسوع مسیح کی قدرت کو آسمان پر دکھایا گیا ہے. اگر ہم اس کو انالوجی نہیں لیتے، اگر ہم اس کو ٹرو لے لیتے ہیں، تو پھر ہم کو ریولیشن چیپٹر 5 کے اندر یسوع مسیح کے سینگ بھی بنانے پڑیں گے، کیونکہ وہاں پر اس کے سینگوں کا بھی ذکر ہے. میں چاہتا ہوں ذرا نکالیں ذرا ریولیشن چیپٹر 5، مکاشفہ کی کتاب کا 5واں باب، ریولیشن چیپٹر 5. میں اس کی ورس 1 سے پڑھتا ہوں. اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دانے ہاتھ سے ایک کتاب دیکھی،
اور جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں اور جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں. اگر ہم ان 7 روحوں کا ذکر پڑھیں تو آپ کو اب ہم ازایہ 11 میں جائیں گے اور یہ ذبح کیا ہوا برہ یسوع مسیح ہے جو ہمارا فدیہ دینے والا ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے اس کے 7 سینگ ہیں اور اس کی 7 آنکھیں بھی ہیں. اب اگر ہم اس کو ریالٹی لیتے ہیں اس شبیہ کو جو ریولیشن چیپٹر 1 کے ورس 14 اور 15 اور 16 کے اندر ہے تو پھر ہمیں چیپٹر 5 کی ورس 6 کو بھی لٹرل لینا پڑے گا. یہ بھی لٹرل ہے لیکن یہ لٹرل نہیں ہے، یہ مکاشفہ ہے. یہ خدا نے ایک ریولیشن دیا کہ یہ جو ذبح کیا ہوا بر رہا ہے ہاؤ مچ بگ اسٹرینتھ ہی کیپس، اور یہ کتنا ویجیلنٹ ہے اور کیسے خدا اس کو استعمال کر رہا ہے. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس لمحہ آپ کو ساری خوبیاں اس برے کی ذبح کے برے کی بتاؤں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں آپ بہت ساری باتوں کو لٹرل نہیں لے سکیں گے. اگر ہم لٹرل لیں گے ہم اس نالج سے ہٹتے چلے جائیں گے کیونکہ ہم کو ایگزیکٹلی اس کے اندر رہنا ہے جو خدا کا کلام ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں مجھے اس کو لٹرل لینے میں کوئی اعتراض نہیں، اگر ہم لٹرل لے لیتے سوکے. لیکن بہت دفعہ اسی برے کے بارے میں جب ہم ڈسکرپشنز پڑھیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم ان کو لٹرل لیں، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک ذبح کیا ہوا برہ بنائیں اور وہ یسوع مسیح کو پریزنٹ کر اور اس کے اوپر 7 سینگ ہوں. دیٹس اوکے، چلو 7 سینگ بنا لیں آپ، لیکن اس کی پھر 7 آنکھیں بھی بنا لیں تو اٹ ول بی ہارڈ. لیکن میں نے کہا تھا ذرا ازایہ چیپٹر 11 میں آتے ہیں. پریز دی لارڈ. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب. یسی ہے جو داؤد کا باپ ہے اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاخ پیدا ہوگی. ازایہ چیپٹر 11 یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. یہ 7 روحیں ہیں جن کا ذکر ہم کو ملتا ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں ہے جو کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلی ہے اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا نہ اپنے کانوں کے سننے کے مطابق فیصلہ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر ہم کو انالوجیز کو سمجھنا ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے انالوجیز کیوں کی؟ تاکہ ہمیں کسی بڑی بات کو سمپلیفائی کر کے بتا سکے، یہ بتا سکے کہ یہ جو خدا کا بیٹا ہے یہ اپنی قدرت میں کتنا بڑا ہے جس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے. یہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے. یہ جب یہ زمین پر تھا تو ایک آدمیوں کے مشابہ تھا، یہ کمزور آدمی تھا، اس کو گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، یروشلم کی گلیوں میں اس کے کندھے پہ صلیب دھری ہوئی تھی. لیکن جب یہ آسمان پر گیا ہے اور جب یہ یوحنا کو نظر آیا ہے اس کی قدرت بڑی جلالی ہے. اب یہ جلالی صورت میں ہے، وہ کہتا میں مر گیا تھا میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں رکھنے والا ہے کیونکہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. اور یہ کہتا میں مر گیا تھا اب میں مرنے والا بھی نہیں ہوں، اب میں عبدالآباد ہی زندہ رہوں گا. اس لیے میرے عزیزو ہماری اسٹرینتھ بھی زندہ ہے. جتنا ہمارا امیج خدا یسوع مسیح کے بارے میں بڑا ہے اتنی ہی ہماری اسٹرینتھ بڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا چھڑانے والا، ہمارا بچانے والا اور جو کلیسیا کا ہیڈ ہے وہ آسمان میں موجود ہے اور وہ ایک کمزور شخص کی طرح آسمان میں نہیں ہے، وہ ایک جلالی قدرت میں آسمان پر موجود ہے اور وہ اپنے بدن کو زمین پر کام میں لا رہا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں ذرا افسیوں پہلے باب کے آخری آیات کو پڑھتے ہیں. ذرا
वहां पर हमें एक लुक मिलती है कलीसिया की। मैं जल्दी से लास्ट वर्सेस पे जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं 7वें आयत पढ़ने लगा हूं, 17 वर्स। हमारे खुदावंद हमारे यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशवा की रूह बख्शे, ताकि मुकाशवा ही सीख लें और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि उसके बुलाए जाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। कहां देखिए कुदरत? आसमान में देखिए। यूहन्ना ने जमीन पर भी बड़ी कुदरत के साथ रहा है, लेकिन जब वो आसमान पर गया है, लिखा है वो जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, लेकिन अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। अब वो आसमान पर खुदा के तख्त के तानी तरफ है और अब वो खुदा के तौर पर जिंदा होकर वहां बैठा है। रोमियोस के 6 बाब के अंदर ये लिखा है, मैं भी टाइम मिलता मैं उसको पढ़ता हूं। और लिखा, और हम 19th वर्स पढ़ रहा हूं जी, इफिशियन चैप्टर 1 की 19th वर्स। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुवत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर, एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। इस जहान में भी आप इसको यूं पढ़ लें, ना सिर्फ के आने वाले जहान में बल्कि इस जहान में भी लिया जाएगा। उसका नाम, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, उसकी हुकूमत हर एक नाम से बढ़कर है, इस जमीन पर भी और आने वाले जहान में भी। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया कौन है? ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। कलीसिया उसका बदन भी है और उसकी मामूरी भी है और वो उसका हेड है। अब जरा रोमियो 6 बाब में आते हैं। मैं जरा अगर उस आयत को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो चैप्टर 6 की नामी आयत में लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। वो जी उठने पहला उठा है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता। इसको इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। फॉर इन दैट ही डाइड अनटू सिन वंस, बट इन दैट ही लिवeth अनटू गॉड। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। लाइकवाइज, बिल्कुल ऐसे ही तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो और खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। पास गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। तो यहां पर खास रसूल ने हमको, जो कलीसिया है, टीच किया कि किस तरह तुम उसका बदन होते हुए गुनाहों से छूट सकते हो। उसका एक ही तरीका है कि तुम अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। जब तक गुनाह के एतबार से हम अपने आप को मुर्दा नहीं समझते, तब तक हम गुनाह की बादशाही से निकल नहीं सकते। और इसी तरह 13वीं आयत में लिखा है, और अपने एज़ार नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने एज़ार रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। हमने अपने एज़ार खुदा को दे देने हैं क्योंकि हम उसका बदन है और वो एक जलाली कुदरत के साथ मौजूद है ताकि वो जमीन पर अपना काम करे। लेकिन हमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम गुनाह के एतबार से मर गए हैं। अगर हम कलीसिया हैं तो कलीसिया ही एक जमीन पर ऐसी बॉडी है,
ایسی خدا کی پریزنس ہے جس کے خدا تھرو زمین پر کام کر رہا ہے، لیکن ایک ایسا بدن نہیں جو گناہ کے اعتبار سے بھی موا نہیں ہے۔ ضرور ہے کہ یہ جو بدن ہے، جو مسیح کا بدن ہے، یہ گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع آلریڈی گناہ کے اعتبار سے مر چکا ہے، اس نے آلریڈی ہمارے گناہوں کے لیے فدیہ دے دیا ہے، اور پولس کہتے ہیں میں اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور ہم کو اپنے بدن میں اس موت کو قبول کرنا ہے جو گناہ کے اعتبار سے ہے۔ جب ہم اس موت کو فیل کریں گے اپنے اوپر جو مسیح کے کفارے کے سبب سے ہمارے بدن میں آئی ہے، تب ہم گناہوں سے چھوٹ سکیں گے۔ ادروائز جب تک ہم اپنے بدن کو خدا کے حوالے نہیں کرتے راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے، ہم اس کے لیے پھل پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہی اعضاء ہم گناہ کے لیے بھی حوالے کر دیں اور یہی اعضاء ہم راست بازی کے کاموں کے لیے بھی حوالے کر دیں۔ دو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک کو مرنا ہے پھر دوسرے کو زندہ ہونا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اعتبار سے جئیں خدا کے لیے، تو پھر ہمیں گناہ کے اعتبار سے مرنا ہی پڑے گا تاکہ ہم مسیح کا بدن بنے، کیونکہ یسوع مسیح آسمان پر جی اٹھنے کے بعد گیا ہے، اس نے موت کا مزہ چکھا ہے، اور اگر میرا بدن اس موت کو ٹیسٹ نہیں کرتا گناہ کے اعتبار سے، تو میں اس جی اٹھی زندگی کو بھی کے اندر بھی شراکت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بہت دفعہ لوگ گناہ کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں، ہر ایک شخص کرتا ہے، لیکن وہ یہ بات محسوس نہیں کرتے کہ بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ جاننا ہے، اور یہ سٹرگل کرنی ہے کہ یہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، یہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، کیونکہ گناہ سے چھوٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے اور اس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ میں اس کے اعتبار سے زندہ نہیں ہوں، اب میں جو زندہ ہوں مسیح کے اعتبار سے زندہ ہوں تاکہ میں خدا کے کام کر سکوں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو خدا کا کلام آج ہمارے پاس ہے، جس کے اندر ہم سٹڈی کر رہے تھے اور ہم نے سیکھ رہے تھے، یا کچھ باتیں اور ہم جانیں گے، اور میں اینڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں بہت جلدی سے آج اس چیپٹر کو اینڈ اپ کرتے ہوئے، کہ یہ جو 7 کلیسیاؤں کو پیغام دیا گیا ہے، میرے عزیزو، یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے، اور یہ برکت کا پیغام ہے، اور ہمیں اس پیغام پر غور کرنا ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ جو باتیں تو نے دیکھی ہیں، یعنی کہ میرے بارے میں دیکھی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک بھید ہے، ہمیں ان کو دوبارہ سے غور کرنا پڑے گا، ان کو پڑھنا ہوگا، جاننا ہوگا، دعا کرنی ہوگی۔ کچھ اب ہم نے شیئر کی ہیں، ہوپ فلی آنے والے وقت میں خداوند اگر مجھے کچھ اور باتیں میرے اوپر ظاہر کرتا، میں ان کو واپس سے بھی دوبارہ بتاؤں گا۔ لیکن جو باتیں ہیں کیا؟ کلیسیا زمین پر موجود ہے، اور وہ کچھ ایسی باتیں بھی جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، تیسرے چیپٹر کے بعد آپ کو کلیسیا زمین پر نہیں ملے گی، آپ کو کلیسیا ورڈ بھی نہیں ملے گا چوتھے چیپٹر میں، 5ویں میں، 6 میں، ان چیپٹرز میں ٹل دا لاسٹ آف دا بک، کیونکہ کلیسیا زمین پر ہے نہیں ہے، وہ آسمان پر 7 سالہ جشن کے لیے چلی گئی ہے، اور زمین پر کے ہونے والے لوگوں کے ساتھ کیا حالات پیدا ہوں گے، ان کی ہمیں باتیں مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب سے شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگلے 2 چیپٹر جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ہی اہم ہیں، کیونکہ وہ ہماری بات ہو رہی ہے، ہم 7 کلیسیاؤں کے لوگ ہیں، ہم خدا کے بدن کی کہانی ہے، اور ہمارے ذریعے خدا زمین پر کام کر رہا ہے۔ اور اگر ہم ان باتوں کو میرے عزیزو گہرے طور پر سمجھتے اور جانتے ہیں تو یقیناً ہم اس سے برکت پائیں گے۔ اور میں اس کی 20ویں آیت پڑھ کے اس کو اینڈ اپ کرتا ہوں، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دانے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ اب یہ بھید کیا ہے؟ وہ 7 ستارے 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، 7 ستارے 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، یعنی کہ ان کے پیغمبر ہیں، اور وہ 7 چراغ دان 7 کلیسیائیں ہیں۔ تو کلیسیا ایک چراغ دان ہے، چراغ نہیں، چراغ دان ہے۔ چراغ ہم ہیں جو کلیسیا کے اندر رکھے جاتے ہیں، اور اسی لیے لکھا ہے کہ کوئی بھی چراغ جلا کر پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ اس کو چراغ دان پر رکھتا ہے۔ جب ہم نجات پاتے ہیں، خدا ہم کو کلیسیا میں شامل کر کے ہماری پوزیشن پہ رکھ دیتا ہے، یہ تیری خدمت ہے، تاکہ اندر آنے والوں کو میرے عزیز و روشنی ملے۔ اگر اندر آنے والوں کو روشنی نہیں ملتی، اس کا مطلب ہم چراغ دان پر نہیں ہیں، ہم پلنگ کے نیچے ہیں، یا جیسے ہم نے یسوع مسیح نے کہا میز کے نیچے ہیں۔ اگر ہم پلنگ کے نیچے ہیں یا میز کے نیچے، اس کا مطلب ہے ہم اپنی پوزیشن پہ نہیں ہیں۔ اور جب کوئی بھی چیز اپنی پوزیشن پر، اپنی لوکیشن پر ٹھیک نہیں ہوتی، آپ اس کا بیٹر استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک ایماندار جو اس وقت دنیا کے اندر ہے، اگر اس کو بیسٹ خدا کی مرضی کے اندر جینا ہے تو اس کو مسیح کے بدن میں آنا پڑے گا، یعنی کہ کلیسیا میں آنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو
سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی بہت ہیں, اپنے نام سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اٹ از اوکے, ٹھیک بات ہے, لیکن ہم نے ریسنٹلی یہ باتیں سیکھی ہیں کہ ہم پوری دنیا کے مقدس مل کر مسیح کا ایک بدن ہے. ایک یہ بھی باڈی جو پوری دنیا کے مقدسوں کی ہے. ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ زمین پر ہم مسیح کے بدن کی طرح اگر جئیں گے, خدا ان کو جلال ملے گا اور خدا ہم کو برکت دے گا, اور ہمارے وسیلے بہت سارے اور لوگ بھی نجات پائیں گے. بہت ساری منسٹریز ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے ہوں, وہ کسی شخص کے لیے ہوں اور وہ لوگوں کو شخص سے ملا دیں, لیکن ہو سکتا ہے وہ اس سر کے ساتھ نہ جڑی ہوں جو آسمان پر موجود ہے اور جو زندہ ہے اور عالم ارواح کی کنجیاں رکھتا ہے, جس کے وسیلے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور ان ساری برکتوں کو حاصل کرتے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, میں آج آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے نجات پائی ہے, اپنے آپ کو مسیح کے بدن کا کوئی انگ سمجھیں. جب ہم نجات پاتے ہیں, ہم مسیح کے بدن کا آرگن ہے, ہم اس کے بدن کے اعضاء بن گئے ہیں, اور عضو ہوتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے, اور ہم نے عضو ہوتے ہوئے اپنی خدمت کو کسی اور کے لیے استعمال کرنا ہے. اور ہر ایک آرگن کی کوئی نہ کوئی خدمت ہے. کوئی ایسا آرگن بدن میں نہیں ہے جس کا کوئی کام نہ ہو. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آئیے دعا کرتے ہیں. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں چند لمحوں کے لیے. بزرگ باپ آسمانی, ہم دل کی گہرائیوں سے آج تیرے شکر گزار ہیں, تیرے پیار کے لیے, تیری محبت کے لیے, جب تو ہماری کمزوریوں پر رحم کرتا ہے. خداوند تو اول و آخر ہے, تو ابتدا و انتہا ہے, تو خداوندوں کا خدا, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خدا ہمیں فضل دے, اپنے بھید, اپنے مکاشفے ہم پر ظاہر کر. خداوند تو نے ہم پر یہ بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ خداوند ہم تجھ حقیقی کو جو ظاہر ہوا ہے جانے. مجھے میرے لوگوں کو یہ جاننے کا فضل دے تاکہ ہم تجھ خدا واحد کا بھید جان سکیں, اور یسوع مسیح کا جسے تو نے بھیجا ہے جان سکیں, کیونکہ تو نے فرمایا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. خدا ہم کو اس علم کے اندر اور گہرا لے چل تاکہ تجھے جلال ملے. خداوند تو نے کہا اگر کوئی فخر کرتا ہے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے کہ میں ہی شفقت اور عدل جاری کرتا ہوں. خدا ہم تیری شفقت کے لیے, تیرے عدل کے لیے, تیرے علم کے لیے شکر گزار ہیں. ایک ایک کو بڑی برکت دے, سلامتی خاندانوں میں, گھرانوں میں راج کرے, اور آج کی عبادت کا سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں یسوع کے نام میں. آمین. آمین. گاڈ بلیس یو آل.